बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो बात नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज़्ज़त दो से शुरू की थी, वो शहबाज शरीफ साहब ने ISI को मज़ीद इख्तियार दो या ISI को इज़्ज़त दो में तब्दील कर दी है। ये मामला इसलिए मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक नोटिफिकेशन का बड़ा चर्चा है जो ऐवान सदर से बुनियादी तौर पर लीक किया गया। बड़ा अच्छा काम किया। इस वक्त जो ऐवान सदर में जो शख्सियत इस वक्त बराजमान है, आरिफ अलवी साहब, उनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ होने के बजाय वो लॉयल्टी जो है वो इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों से ले रहे हैं। न्यूट्रल जानवर से उन्होंने उनको ताबीर किया और फिर अब वो कह रहे हैं कि जी हम एपॉलिटिकल हैं। ये कह रहे हैं कि आप एपॉलिटिकल नहीं हैं, आपको अपना वही किरदार अदा दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो कंडीशन है वो इस नहज पर पहुंच चुकी है कि अगर आपने किरदार अदा ना किया तो फिर तारीख़ में आपका ये जुर्म लिखा जाएगा। तो उनका जो सियासत का इस वक्त कह लें कि जो ज़रूरत है उनकी सियासत की, वो ये है कि या उनकी सियासी ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज दोबारा से एपॉलिटिकल हो, अगर वो सियासी हो, और उनको उनका जो इक़्तिदार में वापसी का रास्ता साफ़ करे। अगर वो ये नहीं करती तो वो उसको इसी तरह तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे जिस तरह वो बना रहे हैं। और आरिफ अलवी साहब ने बेसिकली इमरान खान साहब की एक हुक्म की बजावरी की है, ये वाली जो है नोटिफिकेशन लीक करके, क्योंकि ये जो है ना जी सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, ये वो जो नोटिफिकेशन लीक हुआ है उस पर जो टिक का निशान है वो प्रेसिडेंट हाउस का है या प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट का है। यानी ये इसका मतलब ये है कि जो ये देखें ना, ये 12 के करीब इसकी कॉपीज़ जो हैं वो सर्कुलेट हुई, जिसमें सेक्रेटरी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, वैसे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट पब्लिक इस्लामाबाद, फिर है सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर विद रेफरेंस ऑफ देयर UO नंबर फलां फलां फलां, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चौथे नंबर पे है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। पाँचवें नंबर पे है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इस्लामाबाद। छठे पे है डायरेक्टर जनरल IB इस्लामाबाद। सातवें पे है सेक्रेटरी FPSC इस्लामाबाद। आठवें पे ऑल चीफ सेक्रेटेरिएट्स ऑफ द प्रोविंसेस, चीफ सेक्रेटरीज। नामे पे है जी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद। 10वें पे है मिलिट्री अकाउंट्स जनरल रावलपिंडी। 11वें पे है डायरेक्टर जनरल PPARC मैनेजमेंट सर्विस विंग इस्लामाबाद। 12वें पे है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ISI। तो ये पहले पे जो टिक का निशान है कि ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो ऐवान सदर गया। ऐवान सदर टिक का मतलब ये है कि जिन्होंने भेजा है वो ऐवान सदर को भेजा है और ऐवान सदर से ये लीक हुआ है। तो एक तरह से उन्होंने बेसिकली एक तीर से दो शिकार किए। एक मतलब इमरान खान साहब के हुक्म की वो हो गई, क्या कहते हैं, उस पर अमल दरामद हो गया कि फ़ौज को और ISI को ज़रा जलील करना है, थोड़ी सी टेंशन देनी है उनको। और दूसरा ये कि जी के ज़रा पब्लिक में मतलब वो जो रोल प्ले कर रहे हैं ऐवान सदर का कि जो भी हुकूमत की तरफ से काम होगा उसको हमने नेगेटिवली उसको प्रोपोगेट करना है। तो अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की कह लें कि जो नफ़रत है या उनकी जो सियासत है वो हो सकता है आने वाले वक्त में यानी वैसे तो अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो इसके नताइज क्या बरामद होते हैं ये इमरान खान साहब जो है उनकी हद तक और मुल्क की हद तक जो है वो पता नहीं क्या मामलात होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात जो होता है ना शर, वहाँ से भी अल्लाह पाक खैर बरामद करवा देता है। तो ये जो नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ है इससे मुझे लगता है कि ये शर में से खैर बरामद हुई है। तो लोगों को ज़रा पता चल गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनको चेरी ब्लॉसम कहते हैं मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को। इस पर भी दो बातें की जा सकती हैं कि इस वक्त तो इनको ये चेरी ब्लॉसम जो है वो सौकड़ों वाला हाल है, सौतनों वाला, कि ये जो इख्तियार था या जो ये सर्विस थी या ये जो काम था ये ड्यूटी मेरी थी और मेरी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को रख लिया है
اور شہباز شریف صاحب بہترین متبادل ہیں عمران خان صاحب کا، اور عمران خان صاحب کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ پرابلم ہی یہ ہے، وہ جو چیری بلاسم کہہ کے ان کو چھیڑتے ہیں، اس کے پیچھے کہانی یہی ہے۔ مریم صاحبہ نے بھی یہی بات ہمیشہ کی ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ بہترین سبسٹیٹیوٹ ہیں، بہترین متبادل ہیں عمران خان صاحب کا، اس لیے یہ ان سے خائف ہیں۔ تو کیونکہ عمران خان صاحب کا متبادل نواز شریف صاحب نہیں ہو سکتے، وہ ٹف ٹائم دیتے ہیں، ووٹ کو عزت دو۔ اس پر بھی دو مختلف قسم کی تھیوریز ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف کہنے کو انقلابی ہیں، یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب اپنا مطلب نکالنے کے لیے انقلابی ہیں، ادروائز مطلب اگر دوسرے راستے سے نکل رہا ہو جس طرح کہ نکلا تو پھر شہباز شریف صاحب کو فرنٹ پر کر دیا جاتا ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ، وہ والا ایک الزام ہے ان کے اوپر۔ ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے پارٹی کو بچانا ہو اور پارٹی میں آپ کا بھائی ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ لے کے آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے پارٹی کو یونائٹ بھی رکھنا ہے، ایک مجبوری یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کا اپنا نقطۂ نظر ہو، جو وہ ٹھیک سمجھ رہی ہو، وہ اس کو نافذ کرے، اس کو فالو کرے۔ تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کریکٹر ہے وہ ذرا شیڈی سا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ووٹ کو عزت دو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر معاملات، لیکن وہ دباؤ ڈال کے فائدہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے حاصل کیا گیا، یہ کل ملا کے سیاست کا ایک انداز قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اگر میں یہ عمران خان صاحب جو کچھ اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ ISI کے ساتھ کر رہے ہیں، اس طرح کے نوٹیفیکیشن لیک کروا کر، تو یہ وہ کوئی جو نیک نیتی کے ساتھ نہیں کر رہے، کیونکہ جب وہ حکومت میں تھے وہ سب یہی کام کر رہے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اگر ہم وہ فگرز نکالیں، میں کوشش کروں گا کہ اگلے کسی ولاگ میں میں وہ فگرز آپ کو دوں کہ ریٹائرڈ جو جرنیل ہیں ہمارے سب سے زیادہ وہ کس دور میں، یا عمران خان صاحب کے دور میں وہ کتنے جو ہیں وہ ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا، کتنوں کو جناب سفیر لگایا گیا، کن کو یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر لگائے، کن کو کتنی نوکریاں دی، اکاموڈیٹ کس طرح کیا گیا۔ تو وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی کہ شہباز شریف وہ بوٹ پالش، تو وہ بیسیکلی خود بوٹ پالش کرنے وہ کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اچھے بوٹ پالش کر رہا تھا تو میری جگہ پر شہباز شریف کو کیوں لائے ہیں، یہ ان کا بنیادی جو ہے وہ پھڈا ہے۔ تو باقی رہ گئی بات یہ والی کہ اب یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آپ جان چکے ہوں گے کیا ہے، کہ اس ISI کو ایک اسپیشل ویٹنگ ایجنسی جو ہے SVA، اس کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے۔ جتنے سرکاری بڑے افسر ہوں گے ان کی جو پروموشن ہے اور ان کی جو اپنا پوسٹنگز جو ہیں ان کی سکریننگ جو ہوگی وہ کریں گے ISI کیا کرے گی۔ اب یہ کام جو ہے یہ عموماً خفیہ جو ادارے ہوتے ہیں یا جو سراغ رساں ادارے ہوتے ہیں یہ انہی کا کرنے والا ہوتا ہے، انہی کو دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں صرف کیا ISI ہی ایک ادارہ ہے، یا پھر یہ کہ یہ اختیار ISI کو دینے سے اتنا شور کیوں برپا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ISI پہلے ہی اوور لوڈڈ ہے، یا اس کے پاس جو اختیارات کا بڑے وسیع اختیارات ہیں مگر ساتھ میں اس کا کوئی آڈٹ نہیں کر سکتا۔ اصل پرابلم یہ ہے، بلکہ پاکستان میں تو کسی بھی خفیہ ادارے کا کہیں پر بھی کوئی بھی آڈٹ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں گا کہ بلکہ مثال سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ عاشر عظیم گل صاحب جو ہیں انہوں نے چونکہ وہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں تو انہوں نے اس ایشو کے اوپر کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ کیا ہے، یا پاکستان کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ سے جو پرابلم ہے کبھی اس کو الفاظ اس طرح سے نہیں مل سکے، یا کہ جو پرابلم ہے وہ ڈیفائن نہیں کبھی ہم کر پائے۔ تو وہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہر طرح کی اتھارٹی ہے، ہر طرح کا اختیار ہے، مگر ذمہ داری نہیں وہ لیتے۔ ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ذمہ داری بھی آپ کی ہوگی اتھارٹی کے ساتھ ساتھ تو پھر آپ کا آڈٹ کیا جا سکتا ہے، آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں فرض کرے کہ ایک صحافی ہوں اور مجھ سے میرے کسی خبر پر، میرے کسی خیال کے اوپر، میرے کسی نظریے کے اوپر جس کا میں پرچار کر رہا ہوں، اگر کسی کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے جو اٹھایا جائے گا لیگلی
ویسے تو وہ اٹھا کے ہمارے ہاں بڑے ہی لاپتہ افراد ہیں اور جو مطلب بڑے کیس ہیں، وہ شہزاد سلیم صاحب کا کیس ہے، وہ ان کی لاش ہمیں دریائے چناب سے میرا خیال ہے ملی تھی یا جہلم سے ملی تھی، کچھ اس طرح کا مجھے ہے، اب یاد نہیں پڑتا، لیکن وہ غائب ہوئے تھے، اسلام آباد سے غائب ہوئے تھے اور ان کی لاش ملی تھی۔ مطیع اللہ جان صاحب اغوا ہوئے، لیکن وہ پتہ نہیں کس نے کیا، آج تک سراغ نہیں مل سکا۔ اسلام آباد کے کیمرے ساتھ چھوڑ گئے اور پاکستان کی پولیس، اسلام آباد کیپٹل کی پولیس، وہ کوئی ایک فوٹیج جو ہے مطلوبہ وہ نہیں لے سکی، اور وہ کیس کہیں پہ بھی کسی بھی کنارے پہ نہیں لگا۔ پاکستان کی عدالتیں بھی سوال کر رہی ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر کسی کا آڈٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے کسی بات سے کوئی پرابلم ہوگا تو اگر تو قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے تو پھر ایف آئی اے کو کہا جائے گا یا پولیس کو کہا جائے گا کہ جی کہ اس کو اٹھا لیں۔ وہ اٹھا کے وہ جہاں پر بھی مجھے رکھیں گے وہاں پر انٹیروگیٹ مجھ سے کوئی اور کرے گا۔ اس انٹیروگیشن میں مجھے کوئی جو کچھ وہ تھرڈ ڈگری استعمال کریں گے، یا میں مطلب تھرڈ ڈگری کے علاوہ یہ کہہ لیں کہ کچھ اور حبی نبی ہو جاتی ہے، تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ذمہ داری ہوگی جس نے مجھے اٹھایا ہوا ہے، وہی جواب دہ ہوگا۔ لیکن بیہائنڈ دا سین اٹھایا کسی اور کے کہنے کے حکم پہ جاتا ہے۔ میں یہاں پر وہ بڑی مثالیں ہیں، عامر میر صاحب کو تو بڑا کیٹاگوریکلی پتہ ہے کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا۔ تو یہ فرق ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی بات کو لے کے جو عاشر عظیم صاحب نے اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کیا ہے، یہ عمران خان صاحب نے انہی باتوں کو مستعار لیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے، جو انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو دیا تھا کہ پاکستان میں وزیر اعظم کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، ذمہ داری ہوتی ہے، اتھارٹی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جب تک آپ کے پاس یعنی اتھارٹی نہ ہو اور صرف ذمہ داری ہو، کام نہیں چل سکتا۔ تو پاکستان کی جو آئی ایس آئی ہے، اس کے پاس اتھارٹی بے شمار ہے، اور اتھارٹی دینے والے بھی ہم ہیں، یعنی ہم سے مراد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، انہوں نے اس میں۔ اور یہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا؟ جب آئی ایس آئی کے اندر ایک پولیٹیکل سیل بنایا گیا، اور پھر پولیٹیکل سیل، پھر یہ صرف یہاں پر بات نہیں رکتی، بات یہ ہے کہ یہ صرف آئی ایس آئی کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری پاکستان کی پوری کی پوری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے کہ ڈسپیریٹ وہ بہت زیادہ ہے، ڈسپیرٹی کہیں گے اس کو، تفاوت جس کو کہتے ہیں، کہ کمپیریزن اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بے حساب اتھارٹی ہے، مگر ایک دھلے کی یعنی مالی معاملات سے لے کے ذمہ داری کے معاملات جو ہیں وہاں تک ایک دھیلے کی جو ہے وہ ذمہ داری ان کے اوپر کوئی عائد نہیں ہوتی، ان کا آڈٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ پاکستان کی جو کل ملا کے جتنا بجٹ ہوتا ہے 70%، اب وہ کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم تو 20% بھی نہیں لیتے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب بھی یہ جو اب جتنا وہ فنانشل کرنچ چل رہا ہے، اس کرنچ میں بھی پاکستان کا ڈیفنس کا بجٹ وہ 1.47 ٹریلین جو ہے اس کا کوئی اضافہ ہوا ہے۔ ابھی یہ چیزیں کنفرم ہونا باقی ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس میں تو اگر یہاں پر ہمارا جو ہے نا، ہم لوگوں کا جو یعنی جو اعتراض ہوتا ہے ہم لوگوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر پتہ ہو کہ اس جو ڈیفنس بجٹ ہے ہمارا، اس میں اتنے پیسے جو ہیں وہ ہمارے ضرب کے اوپر لگتے ہیں، یعنی کہہ لیں کہ وہ جو قوت ضرب ہے، یعنی کہ جو فوجی معاملات خالصتاً جو ہوتے ہیں، دفاعی معاملات وہاں پر لگتے ہیں، اور کتنے پیسے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ یا وہ ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، سڑکیں بنا دیں، گھر بنا دیں۔ میں ویسے ایک بات آپ کو ویسے ہی ایک ضمناً بتا رہا ہوں کہ ہم دوست، ہمارا ایک کامن فرینڈ ہے، ہی از بریگیڈیئر، پنجاب میں اس کی پوسٹنگ ہے، ہم دوست اس سے ملنے گئے تو ان کا جو ماشاءاللہ گھر تھا سرکاری، وہ اتنا بڑا گھر تھا کہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ صرف انہی کے اتنے بڑے گھر ہوتے ہیں، لیکن جتنے وہ جن کو ہم کہیں نا جی کہ کیا ان کو کہیں گے، کہ جس طرح اس کی لک آفٹر کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، جتنا وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا فرنشڈ ویل آف، کہ آپ کو لان کے اوپر ایک تنکا نہیں ملے گا، ایک سی گھاس اور خدمت گزاروں کی ایک لمبی لائن۔ تو میں نے وہ اپنے اس دوست سے کہا، میں نے کہا یار کہ ابھی تمہیں، میں کہا تیرا دل کیویں کرے گا اتنی نعمتیں دیکھ کے کہ تم اٹھو یہاں سے اور جا کے جناب مطلب جنگ لڑو۔
تو نہیں ہم یہ وہ اچھا اب یہ بحثیں فضول سی ہوتی ہیں، لیکن جو لیوش لائف سٹائل ہے وہ منہ چڑھاتا ہے، یعنی کہ قوم کے حالات کیا ہیں اور وہاں پر کیا لیول ہے. تو باتیں یہ ہو سکتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں ناقابل برداشت بھی ہیں اور یہ باتیں پسند بھی نہیں کی جاتی. تو میں صرف جو کہنے کا میرا مقصد تھا کہ پاکستان کے جو ایک بڑی واضح تقسیم ہے پاکستان کی ریاست کے اندر، کہ کچھ لوگ کچھ قوتیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، آڈیٹیبل نہیں ہیں، ان کا ہم آڈٹ نہیں کر سکتے. ہم ان کا آڈٹ مالی آڈٹ سے لے کے ان کے جو اختیارات کا آڈٹ ہے وہ تک نہیں ہم کر سکتے. تو پھر ان کو اس طرح کے اختیار دینے کا جو پازیٹیو رزلٹ بڑی مشکل ہے کہ نہیں نکل سکتا. تو بات تو چلی تھی کہ ایک قانون کی بالادستی کی، سول سپریمیسی کی، وہاں پر اب معاملہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ جی کہ پاکستان کی جو سول بیوروکریسی ہے اس کے بھی جو اس کی سکریننگ ہوگی، اس کی ویٹنگ جو ہوگی وہ آئی ایس آئی کرے گی. اب آئی ایس آئی جو ہے وہ بادل نخواستہ یا کسی بھی وجہ سے وہ جس قدر اپنے سیاسی کردار کی وجہ سے اس کی جو نیک نامی خراب ہو چکی ہے، تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے اب شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. تھوڑی سی پرابلم یہ ہے اصل میں چونکہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اور پھر یہ کہ میرے پاس جو ہے وہ میں بہت سوچ کے بھی بات کروں تو پھر بھی وہ سارے جو الفاظ ہیں، وہ جو سارے جملے ہیں وہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں. تو میں پیش کی معافی چاہتے ہوئے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر میں یہ وہ باتیں ہیں جن کے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے. ہم چونکہ آئی وٹنس ہوتے ہیں، ثبوت ہوتا کوئی نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جن دنوں کیس چل رہا تھا، ریفرنس چل رہا تھا جناب قاضی فائز صاحب کا، تو ان دنوں میں نے ولاگ اس طرح کے کیے جو جنرل فیض صاحب کے خلاف جاتے تھے. خلاف ذاتی طور پر نہیں جاتے تھے، جو کچھ ہوا قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس میں مطلب انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اس ادارے نے اور اس افسر نے دستور سے انحراف کیا ہے، اپنے اوتھ سے انحراف کیا ہے، حلف سے انحراف کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو کارروائی ہونے کے بجائے ان کو اسی ادارے کا سربراہ بنا دیا گیا، اور پھر تھوڑے عرصے بعد وہ فیصلہ دینے والے جج کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس آ گیا کہ جی کہ یہ ان کی لائلٹی، ان کی ایمانداری پر شک ہے. تو وہ خیر جو بھی ہوا معاملات، جب ہم ان دنوں میں نے 2-3 جو ہیں وہ چونکہ خبر ہوتی تھی تو اسی طرح کے کمنٹ کرتے تھے، تو ہماری حاضری ہو جاتی تھی ادھر، اور حاضری ہوتی تھی. اور پھر وہ ہم نے ان دنوں دیکھا ہے ان حاضریوں میں یا پیشیوں کے اوپر کہ وہاں پر لائن میں کون کون بیٹھا ہوتا تھا جس کی پیشی ہوتی تھی. مطلب آپ یو نیم اٹ کہ وہ تاجر اتحاد کے لوگ ہیں، وہ وابڈا کے بڑے افسر ہیں، وہ کسی دیگر یعنی پولیس کے افسر ہیں، یا ریاست کے دوسرے جو منصبدار ہیں یا افسر ہیں، منصبدار تو نہیں کہنا چاہیے، جو ڈیوٹی پر لوگ موجود ہیں، مطلب پولیس کے، وابڈا کے، دوسرے تیسرے سارے، ایون کہ جو تنظیمیں ہیں، تاجر تنظیم، صحافیوں کی تنظیمیں، ان سب کے اوپر چیک کس کا ہے؟ آئی ایس آئی کا ہے. گورن کون کر رہا ہے؟ بیسکلی آئی ایس آئی. تو یہ ان دنوں کی بات ہے. اب کی صورتحال میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اب کافی عرصے سے ہماری کوئی پیشی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ پیشیوں سے بچا کے رکھے، بڑے ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا یہ پاکستان کے قانون اور دستور میں رول ہے نہیں. جو رول جو ہے وہ آئی ایس آئی وہ obtain کر چکی ہے، گریب کر چکی ہوئی ہے، یا اس کو دے دیا گیا ہے. تو وہ رول جو ہے وہ بڑا خوفناک ہے. مطلب وہ اس سے کوئی آپ پوچھ سکتے نہیں، اور وہ مطلب اتھارٹی بے حساب ہے، اور آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے. پوچھنے کے لیے، جواب دینے کے لیے وہ لوگ ہیں جن کی اتھارٹی نہیں ہے، جنہوں نے وہ کام ہی نہیں کیا ہوتا. تو یہ بڑی خوفناک سی بات ہے. اور جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کو اس پر میرا خیال دوبارہ سے سوچنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں فرق میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے نئی حکومت سنبھالی تھی تو انہوں نے آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کی ماتحتی میں دے دیا تھا، کیونکہ آئی ایس آئی کسی ادارے کے ماتحت نہیں ہے، صرف وزیر اعظم کے ماتحت ہے. وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، اور یہ اندھا اختیار بھی ہے ایک طرح سے.
اور وزیر اعظم کے ماتحت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتی ہے، یہ کیبنٹ ڈویژن کے بھی نہیں انڈر آتی ISI۔ تو انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، تب نواز شریف صاحب بڑے انقلابی ہوتے تھے، نئے نئے آئے تھے پاکستان، اور پرویز مشرف صاحب صدر ہوتے تھے، مطلب وہ سارا کچھ ان کے سامنے تھا جو کچھ ہوا تھا اس ملک میں۔ تو بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اپنے پاؤں نہیں لگائے یا کندھے کے ساتھ کندھا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ملایا، اور نتیجتاً پیپلز پارٹی کے اوپر غداری کے الزامات لگے اور ان کو سٹیپ بیک ہونا پڑا یا پیچھے ہٹنا پڑا اس سے۔ تو اب تو ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کھل کھلا کے انہوں نے میرا مطلب تابع داری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کے حقیقتاً کم تابع دار تھے، وہ اصل میں یہی تھے جو وہ اب ہیں، یعنی کہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں کہ آپ نے ان کو نکالا ہے تو وہ آپ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں ایک الزام کی بات کر رہا ہوں، یا وہ نکالے گئے ہیں تو وہ آپ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں آپ نے کتنی دفعہ نکالا ہے، ہم آپ کے خلاف کبھی اس لیول پر نہیں گئے، اور ہم بہت تابع دار ہیں آپ کے، اور ہم تابع دار ہی رہیں گے۔ عمران خان صاحب کی طرح اپنی آنکھیں ماتھے کے اوپر نہیں رکھیں گے، بے دید نہیں ہوں گے، بے فیض نہیں ہوں گے۔ تو اور اس کا ثبوت انہوں نے دیا ہے کہ جناب کہ آپ یہ بھی اختیار استعمال کریں۔ اب اس اختیار کا مطلب یہ سمجھیں کہ ISI کے اندر بھی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم جیسے گوشت پوشت کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، گوشت پوست کے۔ تو وہ ان کے بھی اسی طرح کے مسائل ہیں جس طرح کے ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح آپ کے مسائل ہیں۔ بجلی کے بل ان کو بھی آتے ہوں گے، بچے ان اچھے اسکولوں میں ان کے بھی پڑھتے ہوں گے، کم تنخواہوں میں گزار، یا تو پھر تنخواہوں کا سٹرکچر ہمیں نہیں پتہ۔ تو کسی نہ کسی لیول کے اوپر سر جی انسان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اختیار چاہتا ہے، وہ امتیاز چاہتا ہے، وہ اختیار چاہتا ہے، وہ انسانوں کے اوپر اپنی حکومت چاہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اس کی جبلت میں یہ بات شامل ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور کے اوپر بھی یہی جھگڑا ہے، یہی لڑائی ہے۔ لیکن جتنے بھی انبیاء آئے اور پھر انسان نے ارتقائی عمل کے ساتھ جو کچھ سیکھا وہ ہے مساوات، قانون کی مساوات، پیسے والی مساوات۔ اگر پیسے والی مساوات نہیں بھی ہو سکتی تو پھر بھی اس کو بیلنس کرنے کی کوشش، یہ ریاستیں، یہ ادارے، یہ اخلاقیات، یہ قانون اسی لیے ہیں کہ انسانوں کے اوپر انسانوں کی حکومت نہ ہو، بلکہ انسانوں کی حکومت انسانوں کے اوپر ہو، یعنی فرد واحد کے پاس اختیار نہ ہو، اداروں کے پاس وہ اندھادھند اختیار نہ ہو جو پاکستان کے اندر ہیں۔ تو بادشاہتیں قائم نہ ہوں، بادشاہتوں کے خلاف انسانیت نے ایک طویل جنگ لڑی ہے، پھر جا کے یہ دستور بنانا، یہ قانون بنانا سیکھا ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی جد و جہد ہے۔ انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ نبیوں کی باسط اسی لیے کہ اخلاقیات آپ کی بلند کر دی جائیں، اور اخلاقیات کیا ہیں؟ یہی ہیں کہ آپ کو قوانین کے تابع کر دیا جائے کہ شیر جو ہے وہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک گھاٹ سے پانی پئیں۔ میں ایک مثال علامتاً یہ والی بات کر رہا ہوں کہ قانون کی منشا یہ ہوتی ہے، فطرت کی منشا تو وہ جو ہے سو ہے، فطرت کو تھوڑا سا آبٹین کرنا یا اس کو تھوڑا سا بیلنس اس کا کریٹ کرنا، یہی انسان کی جو ہے وہ اس کا کمال یہی ہے، اور یہ جدوجہد ساری یہی ہے، ساری کی ساری۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ گڑبڑ ہے جو وزیر اعظم صاحب ہیں۔ میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو بے ربط لگ رہی ہوں، اور اگر یہ واقعی یہ بے ربط بھی ہیں، اور بے ربط ہونے کی وجہ ہے کہ وہ پریشر، وہ دباؤ جو میں اس وقت فیل کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات کرنی اور اس کے خلاف آواز اٹھانی کم از کم میرے جیسے ایک کمزور آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے پریشرز جو ہیں وہ بے ربط بھی کرتے ہیں، خیالات کو منتشر بھی کرتے ہیں، کیونکہ انجام سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے جو یہ والا اقدام کیا ہے یہ درست اقدام نہیں لگ رہا۔ کیونکہ ہم یہ ادارہ ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ یہ اب سارے کے سارے افسر کیا، میں جہاں سے بات جو وہ ادھر ادھر ہو گئی کہ جب آپ ISI اسکریننگ کرے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان افسروں کو وہ کوئی افسر جو ISI میں بیٹھا، کوئی ڈائریکٹر، کوئی افسر، بڑا افسر، ان لوگوں کو کوئی ناجائز کام لیتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے شہری آزادیوں کے خلاف یا کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے، تو ہم تو نہیں اس سے پوچھ سکیں گے۔
وہ تو افسر آرام سے استعمال ہوں گے ان کے ہاتھوں، سول افسر ہمارے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب کہ ان کو اگر راضی نہ کیا تو اگلی پوسٹنگ نہیں ملے گی، اگر ان کو نہ راضی کیا تو یہ جناب ہمارا حشر نشر ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ پاکستان کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ISI کی جو نہ نظر آنے والی حکومت ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی ایک کوشش کی ہے، بلکہ کر دی ہے. تو یہ جواب دینا پڑے گا اور اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، اور یہ قیمت پاکستان مسلم لیگ نون کو ادا کرنی پڑے گی. ظاہر ہے مطلب وہ ایک میں روایتی سا جملہ بولتا ہوں، آج نہیں تو کل، لیکن بہرحال یہ زیادتی کی ہے گورنمنٹ نے، شہباز شریف صاحب نے، ان سے یہ امید نہیں تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو بات عمران خان صاحب ان کے لیے کرتے ہیں بوٹ پالش، تو وہ انہوں نے بوٹ پالش کر کے دکھا دی ہے. تو اب یہ پارلیمان کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا اجتماعی ضمیر کیا ہے، پارلیمان کہیں پر جاگ رہی ہے یا مدہوش پڑی ہے، کیونکہ ہمارے حقوق جو سول لوگوں کے حقوق ہیں جو اصل میں اس ملک کے مالک وارث ہیں، یہ ان کو سلب کرنے والی بات ہے یہ والا نوٹیفیکیشن. تو اسی پر میں نے بات کرنی تھی، وہ میں نے کر دی. باتیں بے ربط بھی سی ہیں اور منتشر خیالات بھی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.